बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नालों की सफाई के दौरान किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें आवाम की तकलीफों का अंदाजा है। वफाक से एनएफसी और दीगर वाजिबात लेकर कराची पर खर्च करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी वाजिबात की अदायगी की अपील करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद, सुरजानी टाउन, यूसुफ रोड के दौरे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कराची से दहशतगर्दों का राज खत्म कर दिया, अब शहर की तरक्की पर काम करेंगे। तफसीलात उमैमा मलिक की रिपोर्ट में जानिए। और अब बात करेंगे 6 सितंबर, दुश्मन को धूल चटाने का दिन, मादरे वतन के दिफा का दिन, दुनिया को पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर होने का पैगाम देने का दिन है। मुल्क भर में यौम दिफा रिवायती कौमी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम दिफा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। 6 सितंबर 1965 को कौम के जानिसार सपूतों ने मादरे वतन के दिफा के लिए जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्ताने रकम की। तफसीलात बता रही हैं मरियम नवाज इस रिपोर्ट में। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वतन अजीज की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां देने वाले शोहदा और गाजियों के लिए मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम शोहदाए पाकिस्तान एक अज़म और अहद की तजदीद का दिन है। वतन की वक़ार की खातिर हर कुव्वत से टकराने का जज्बा आज भी मुसल्लह अफवाज और कौम में मौजूद है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी यौम दिफा के मुनासबत से तकरीब हुई, जिसके मेहमान खसूसी नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने शहीदों के अहले खाना से मुलाकात की और खराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में नेवल चीफ ने कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है, जो हमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़म और बहादुरी की याद दिलाता है। एयर चीफ ने कहा कि इस यौम दिफा पर अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं, जिनकी कुर्बानियां हमारी खुद मुख्तारी का बायस हैं। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। खबर खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाक फ़िज़ाइया असगर खान अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। फ़राइज़ संभालने वाले गार्ड्स में 3 ख़वातीन कैडेट्स और 43 कैडेट्स शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने मज़ार कायद पर फातिहा ख़्वानी और फूलों की चादर चढ़ाई। आज पूरी कौम को एतमाद है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें नाकाबिल तस्खीर हैं। पेशा वाराना सलाहियत और फ़र्ज से पूरी यकसुई के साथ वाबस्तगी हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स का तोरा इम्तियाज़ रहा है। लाहौर में यौम दिफा के मौके पर मज़ार इकबाल पर तकरीब हुई, जिसमें चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीजी रेंजर्स पंजाब ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। यौम दिफा कौमी तफाखर का दिन। लाहौर में इस दिन की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। दिन के आगाज पर मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने बादशाही मस्जिद के पहलू में असूदे खाक शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को सलामी दी और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। टाउन हॉल लाहौर में होने वाली तकरीब में वज़ीर तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल और कमिश्नर लाहौर समेत आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर जंग सितंबर में पाक फौज समेत जिंदा दिलाने लाहौर की जुर्रत और बहादुरी को भी शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी और सफीर अहमद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची। वफाकी वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाइव जारी है ना? अच्छा, जो और मंसूबे जो हैं वो अब आपके सामने नाम आ भी गए।
یہ زیادہ تر وہ منصوبے ہیں جن کی کراچی میں بہت عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، یا فنڈز کی کمی ہو جاتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ جس بات کا سب سے زیادہ اظہار کیا جاتا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، مقامی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، وہ یہ ہے کہ کیونکہ تمام اختیارات ایک ادارے کے پاس نہیں ہیں اور کراچی کے اندر اختیارات جو ہیں وہ تقسیم ہے اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بہت ساری حکومتیں ہیں جن کے پاس یہ اختیار موجود ہے، تو اس وجہ سے فیصلہ سازی نہیں ہو پاتی، کام کرنے کے اندر رکاوٹ آتی ہے اور ہم آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں اور کراچی جو ہے اس کو اپنا حق نہیں ملتا ہے۔ تو سب سے جو کلیدی بات ہے وہ اس سارے منصوبوں کو مکمل کرانے کے لیے، اس تاریخی پیکج کے اوپر کام کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ سب اپنی سیاست الگ رکھیں اور عوام کی خدمت کے لیے جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آ کے کام کریں۔ یہ سب سے بڑا بنیادی اس کا اصول ہے۔ جب ہماری آپس میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ جب میٹنگز ہوئیں تو اس میں بھی ہم نے اسی بات کا اظہار کیا، انہوں نے بھی اس کی تائید کی، اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آج یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، آج دوبارہ سے ہمیں اس بات کو دہرانے کی ضرورت کیوں ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ جب ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے پروگرام کو، اور کیا منصوبے ہیں جن کو اس کے اندر شامل کیا جائے، اس میں سے صوبے کی کیا ذمہ داری ہوگی، وفاق کی کیا ذمہ داری ہوگی، تو اس میں تقریباً تمام منصوبوں کے اوپر اتفاق تھا۔ ایک دو ایسے منصوبے تھے جس کے اوپر اتفاق نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ذرا سا وہ بحث طلب معاملہ ہو گیا کہ وفاق زیادہ پیسے لگا رہا ہے اس پیکج کے اندر، یہ صوبہ زیادہ پیسے لگا رہا ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ تو وفاق نے زیادہ پیسہ لگایا۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ جو منصوبوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے ہماری بات میں جاری رہے گی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کل جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اعلان کے اندر یہ بتاتے نہیں کہ وفاق کیا کر رہا ہے، صوبہ کیا کر رہا ہے، صرف اسی اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کیونکہ اگر وفاق یہ کام خود کر سکتی تو ہم ابھی تک کر چکے ہوتے، اگر صوبے کے لیے یہ ممکن ہوتا یہ کام بذات خود کرنا تو وہ کر چکے ہوتے، لیکن کیونکہ ہم دونوں بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے پاکستان کے اور خصوصی طور پہ کراچی کے عوام کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ہم عوام کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور مشترکہ طور پر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے، یہ ریس نہیں ہے کہ کس نے پیسہ کتنا لگایا اور کس نے نہیں لگایا۔ ہم نے تو اس بات پہ اتفاق کر لیا، لیکن جیسے ہی یہاں سے ختم ہوئی کل پریس کانفرنس، میرے پاس پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ شروع کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 800 ارب روپے جو ہیں وہ تو صوبہ لگا رہا ہے، تو وفاق کیا کر رہا ہے۔ پھر وہ ایک ٹیبل بھی آ گیا، اس کے اندر 36 ارب روپے صرف وفاق کے لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ان کو سوشل میڈیا پہ کرنے دو، بچوں کو جو مرضی کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کر رہی ہے، ان کو کرنے دو، یہ ہم ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے۔ لیکن اس کے بعد مجھے ایک کلپ بھیجا گیا، اور وہ کلپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی ایم پی اے کا کلپ نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کے کسی عام ایم این اے کا کلپ نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کا کلپ تھا، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 1100 میں سے 800 ارب روپے تو صوبہ دے رہا ہے، تو وفاق تو صرف 300 ارب دے رہا ہے۔ تو میری یہ امید ہوتی کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہم سے بات کی تھی اور جو ہم سے کہا تھا جس بات پہ اتفاق رائے کرنے کے لیے، وہ اپنے لیڈر سے بھی کر لیتے۔ میں ان سے گلہ نہیں کر رہا ہوں، مراد شاہ نے، چیف منسٹر نے اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہو، لیکن کیونکہ چیئرمین آف دا پارٹی نے ایک بات کی ہے، اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے سامنے ہم آئیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پرسوں کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا تھا، کل شاید علی زیدی سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ہمارا ایک جو ایڈوانٹیج یا ہمارا ایک چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی ذرا سے آسان ہو جاتی ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر رہے جو ہم ٹی وی کے کیمرہ کے اوپر نہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی بھی جھٹلانا چاہتا ہے تو ضرور آ کے جھٹلا دے۔
تو پوری جو میں نے آپ کو بات کی ہے جو ہم کمرے میں کرتے ہیں، اور یہ آئندہ بھی میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے، ساتھیوں سے جو اس میں کام ساتھ کر رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم اندر کچھ اور باہر کچھ اور بات نہیں کرتے. جو اندر بات ہوگی وہ پھر ہم عوام کے سامنے بھی آ کے رکھ دیں گے. ٹوٹل جو پرسوں سامنے رکھا گیا تھا پریزنٹیشن، جو منصوبوں کی فہرست رکھی گئی تھی اور اس میں جو ذمہ داریاں رکھی گئی تھیں، اس میں 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی. یعنی تقریباً 2/3 فنڈنگ جو ہے وہ وفاق کی تھی. جیسے میں نے کہا اس میں سے کچھ ایک آدھ منصوبے 1-2 ایسے تھے اور بڑے منصوبے تھے جس کے اوپر سندھ کے چیف منسٹر چاہتے تھے کہ وہ صوبے کی لیڈ ہو. ان کو ہم نے ڈسکس کیا کیا کمپلیکیشن ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں اگر ہمیں کوئی کورٹ کی ڈائریکشن یا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کرنا چاہیں ضرور کریں. ہماری طرف سے تو 1100 ارب سارے کا سارا صوبہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ شہر جو ہے وہ 90% سے زیادہ سندھ کی حکومت کے ریونیوز دیتا ہے، تو میرے خیال میں تو 800 ارب ویسے ہی یہ شہر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ سندھ کی حکومت لگائے. لیکن چلیں وہ ان کا فیصلہ ہے. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے. ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سندھ کی حکومت سے زیادہ کر رہے ہیں. صرف سچ بولیے، جو بات ہے اتنا بتائیے، کیونکہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، اگر یہ کامیاب ہوگی، کاوش کامیاب ہوگی، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نئے منصوبے ڈھونڈ لیے ہیں. یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس فنڈنگ کے لیے کوئی نئے ذرائع آ گئے ہیں. یہ اس وجہ سے بھی نہیں کامیاب ہوگی کہ کوئی مانیٹرنگ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. یہ کامیاب صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی اگر پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومتیں، چاہے وہ وفاق کی ہوں یا صوبے کی ہوں، وہ اس بات کا ادراک ہو ان کو کہ یہ شہر جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو ملک کا فائنینشیل سینٹر بھی ہے، صنعتی سینٹر بھی ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، اگر یہ شہر فعال نہیں ہوگا، اگر اس کے عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو پاکستان ویسے ترقی نہیں کر سکتا جیسی ہم سب کی خواہش ہے. یہ، اور میں نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا، مجھے سارے پیغام پاکستان سے آ رہے ہیں، صرف کراچی سے نہیں، سارے پاکستان سے پیغام آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ کراچی کے لیے کچھ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق اس کو نہیں ملا اور کراچی کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں. ہم اس جذبے سے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آج بھی ساتھ بیٹھے ہوئے. ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی، بلاول صاحب نے کوئی بیان دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں سچی بات بتاؤں، میں نے سوچا، میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ یہ کروں میں پریس کانفرنس یا نہ کروں. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے بالکل ہی شروع کے اندر اس بات کو واضح نہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں، اور یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ یہ جو ایک بہت بڑی کاوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ریل کی پٹری سے اتر جائے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر یہ کراچی کے عوام کا حق ہے، یہ کراچی، سندھ صوبے اور پاکستان کی لیڈرشپ کا فرض ہے کہ یہ قرض جو کراچی کے اوپر بنتا ہے اس کو اتارا جائے. اس کو کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، کوئی سیاست نہیں ہے. اس کام کے اندر مشترکہ طور پر ہم کام کرنے کو تیار ہیں. خدارا اس اسپرٹ سے کام کیجئے. آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ 1 قدم آگے بڑھائیں گے، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو، یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہیں. تو آپ کے لیے جیسے ہمارے آفر کل بھی تھی، آج بھی ہے، امید ہے میری ان تمام میٹنگ میں میں نے پہلے بھی کہا ہے، چیف منسٹر سندھ نے بڑی مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا ہے. میں آج پھر دہراؤں گا، وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اور امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ان کو اسی مثبت طریقے سے کام کرنے دے گی اور اس مثبت سوچ کے اوپر عمل درآمد کا موقع دے گی. میں اب ریکویسٹ کروں گا امین الحق صاحب سے، ہمارے اتحادی بھی ہیں، کراچی کے بڑے دیرینہ سیاسی ورکر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، ایم کیو ایم کے ایک اہم لیڈر ہیں. ایم کیو ایم کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے، اور پھر علی زیدی صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں، اور
تحریک انصاف کراچی کے شعلہ بیاں مقرر اگر میں ان کو کہوں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ آخری الفاظ اور علی اسی اسپرٹ میں جس میں ہم نے بات کی. ٹھیک ہے بالکل سر, بہت شکریہ. اسد بھائی نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک مناسب بات کی اور ہم اس سے متفق بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ آل گڈ. ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی مناسب بات کی ہے, جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق بات کی ہے, لیکن چند چیزیں میرا خیال ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 1.1 ٹریلین کا جو ترقیاتی پیکیج کراچی کے لیے دیا گیا ہے تو اس بات کو واضح طور پہ نوٹ کر لیا جائے کہ یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکیج ہے یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ کوئی امدادی پیکیج نہیں ہے, بلکہ یہ ترقیاتی پیکیج ہے جو کہ کراچی کے عوام کو اس کا حق دیا جا رہا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسا انہوں نے اسد عمر صاحب نے فرمایا بھی کہ کراچی منی پاکستان ہے, معاشی ہب ہے, اور اسی حوالے سے آج اگر اگلے 3 سال میں کراچی پہ 1.1 ٹریلین پیسے لگائے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے 3 سال میں 3.3 ٹریلین کراچی کما کر اس ملک کو دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی جو طریقہ کار اپنایا گیا بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی کوتاہیوں غلطیوں کو دیکھتے ہوئے جو سیفٹی گارڈ لگائے گئے ہیں بالخصوص کے پیسے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ ہونا اور دوسری چیز ٹائم لائن, یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں, اور ورک کو ایگزیکیوٹ کرنے پہ ڈسٹریبیوشن بھی کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی اور صوبائی حکومت کیا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کے واضح طور پہ نتائج نظر آئیں گے, اور دوسرے ماضی میں ہونے والے تمام جو امدادی پیکیج یا ترقیاتی پیکیج کراچی کے لیے دیے گئے تھے اس سے مختلف ثابت ہوگا. اور سب سے اچھی بات کیا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر وفاقی حکومت یعنی ایم کیو ایم پاکستان, پی ٹی آئی, صوبائی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقے اور ان کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ایک پیج پر موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ کل ایم کیو ایم پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور چونکہ ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے شہر کی, تو اس سلسلے میں اور ایم کیو ایم آپ سب کو پتہ ہے کہ 2018 میں جو ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی میں ایم او یو سائن ہوا تھا اس میں ایک بنیادی نقطہ تھا سینسس کے حوالے سے. ہم نے کل پرائم منسٹر پاکستان کو بھی بتایا ہے کہ سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم کی اپنی آبزرویشن ہے, اور ہمیں بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ آج سے چند مہینہ پہلے سینسس کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے, اور کمیٹی کے غالباً جو کنوینر ہے علی زیدی صاحب ہیں, اس میں بھی ممبر ہوں. تو ہماری خواہش ہوگی کہ کراچی کے عوام کو صحیح طور پہ گینا جائے. آپ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی کیا آبزرویشن تھی کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے. وفاقی وزراء کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.